बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़हब तज़मीन बरशेर मिर्ज़ा बेदिल, ये नज़्म है डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की, बांगे दराज से नंबर 150। अल्लामा इकबाल की काफ़ी नज़में जो मेरी नज़र से गुज़री हैं, जिनका जो टाइटल है वो मज़हब है या फिर इससे रिलेटेड है। तो बेसिकली वो हमें हम जैसों को मुख्तलिफ़ अंदाज से मज़हब को बताने की कोशिश कर रहे हैं अपनी नज़मों के थ्रू कि मज़हब होता क्या है। तो आई थिंक ये भी उसी तरह की एक अटैम्प्ट है। चलें इकट्ठे पढ़ते हैं इंशाल्लाह। तालीम पीर फ़लसफ़ा मग़रबी है ये, नादां है जिनको हस्ती गायब की है तलाश। इकबाल एक फ़िलासफ़र थे, जैसे कि हमें पता है। तो उन्होंने जो वेस्टर्न फ़िलासफ़र्स थे उनके ऊपर काफ़ी बात की हुई है। कुछ से वो मुतासर थे, कुछ से वो एग्री करते थे, और कुछ को उन्होंने उनकी फ़िलासफ़ी को क्रिटिसाइज़ किया। तो आई थिंक इस शेर में भी वो या तो उनके वो किसी एक फ़िलासफ़र को पॉइंट कर रहे हैं, या फिर वो एक कलेक्टिव आइडियोलॉजी जो वेस्टर्न फ़िलासफ़ी है उसको वो पॉइंट कर रहे हैं। आई एम नॉट ए स्टूडेंट ऑफ फ़िलासफ़ी, सो मुझे इसका इतनी डिटेल नहीं है, लेकिन वो जो कह रहे हैं वो ये है कि जो तालीम पीर फ़लसफ़ा मग़रबी है ये, कि जो वेस्टर्न फ़िलासफ़र है उसकी जो टीचिंग है, उसकी जो प्रीचिंग है, या उसकी जो फ़िलासफ़ी है वो ये है। मैं यहाँ पे ऐड यूँ करूँगा कि मैंने कुछ कमेंट्स ऐसे पढ़े हुए हैं जो हमारे ईस्टर्न फ़िलासफ़र्स आप कह लें, जो हमारे पाकिस्तान के ईस्ट में जो हैं, उनके कुछ कमेंट्स मैंने पढ़े हैं, तो वो भी बिल्कुल ऐसे ही हैं कि नादां है जिनको हस्ती गायब की है तलाश। कि हस्ती गायब जो अनसीन क्रिएटर है ना, जो उसके पीछे उसको मानते हैं, वो इग्नोरेंट है। अनसीन क्रिएटर मतलब क्या चीज़ है, व्हाट इज़ अनसीन क्रिएटर और हु इज़ अनसीन क्रिएटर। तो उनकी ये जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, जो जिस लाइन ऑफ थॉट पे वो बात कर रहे हैं, जो उनका थॉट प्रोसेस है पीछे, वो इकबाल आगे उसको बता रहे हैं कि पैकर अगर नज़र से ना हो आशना तो क्या, कि अगर खुदा ऐसा होना चाहिए जो कि नज़र आए, खुदा वो होना चाहिए जो कि टच किया जा सके, महसूस किया जा सके। चूँकि मेन उसमें पॉइंट जो मुझे समझ आया वो ये है कि हम इंसान हैं, हम इंसानों को हवास दिए गए हैं, सेंसेस दी गई हैं, और ये इसीलिए दी गई हैं कि हम इन सेंसेस को यूज़ करते हुए उस तक पहुंच जाएं। अगर हमें ये आंखें दी गई हैं तो इसीलिए दी गई हैं कि हम उसको देख सकें। अगर हमें हाथ दिए गए हैं ताकि हम टच कर सकें। सो इस थॉट प्रोसेस के तहत, इस लाइन ऑफ थॉट के तहत फिर लोगों ने क्या किया कि उन्होंने ऐसे खुदा का कॉन्सेप्ट बनाया जिसको या तो वो चलता फिरता हो, जो नज़र आए आगे पीछे, या फिर अगर चलता फिरता ना हो तो फिर उसको सामने बिठा के उसको टच किया जा सके, उसको चूमा जा सके। इस तरह का खुदा जो है वो, इस खुदा का कॉन्सेप्ट जो है वो वजूद में आया। है शेख भी मिसाल बरहमन सनम तराश। तो अब इकबाल जो है वो जहाँ वो वेस्टर्न फ़िलासफ़र्स को पॉइंट लगा रहे हैं, फिर वो अपने शेख शयूख को भी नहीं छोड़ते जिन्होंने हमें मज़हब पढ़ाना था। तो जो हमारे शेख थे ना, उन्होंने भी हमें एक खुदा की तारीफ़ दी। तो उन्होंने थोड़ा सा उसको मॉडिफाई किया कि जो खुदा चलता फिरता हो, वो खुदा नहीं हो सकता। जिसको आपने मूर्ति बना ली, जिसको आपने हाथ लगा के टच कर लिया, वो भी खुदा नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा कि खुदा को ना थोड़ा दूर भेज देते हैं। ऐसे कहते हैं कि खुदा जो है वो ये ऊपर आसमान है, और आसमानों के ऊपर जो है ना वो कहीं खुदा मौजूद है। तो उन्होंने भी, यानी कि उनके अपने जहन में भी यही था कि कोई एक फिजिकल बीइंग है जो कि खुदा है, और वो आसमानों में ऊपर जो है ना वो मौजूद है, कहीं इसी डायमेंशन में कहीं ऊपर बैठा हुआ है। तो शेख साहब का जो हमारे पढ़ाने वाले थे, उनका तो ख्याल था कि कोई ना ऊपर जाएगा, ना कोई साइंस पढ़ेगा, ना कोई कायनात एक्सप्लोर करेगा, ना जाके पता चलेगा। तो उन्होंने भी खुदा को ना ऐसे दूर करके बिठा दिया। तो कॉन्सेप्ट बेसिकली पीछे से वही रहा कि एक फिजिकल बीइंग जिसकी मौजूदगी ज़रूरी है
اس ڈائمینشن میں بیٹھے ہوئے کہیں. تو اب یہ جو ہے نا یہ صرف مذہبی لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ فلاسفرز کا مسئلہ نہیں ہے اس طرح کا ایک خدا تخلیق کرنا. محسوس پر بنا ہے علوم جدید کی، اس دور میں ہے شیشہ عقائد کا پاش پاش. صرف جو فلاسفرز اور مذہبی لوگ ہیں انہوں نے ہی اس طرح کے کانسیپٹ نہیں پیدا کیے خدا کے بارے میں، بلکہ جو ہمارے جدید علوم ہیں، جو ہماری سائنس ہے، جو مطلب لوگوں کو جب انہوں نے اس کائنات کو تھوڑا سمجھ لیا، اس میں تھوڑا سا باہر نکل کے دیکھ لیا اور اس کو سمجھا کہ اس کے اندر تو مطلب باہر تو کہیں خدا نہیں بیٹھا ہوا جا کے، تو پھر وہ لوگ جو ہیں وہ پھر ان سارے کانسیپٹس جو لوگوں نے دیے نا انسانوں کو، جو پڑھے لکھے سائنسدان تھے، وہ پھر وہ خدا کے وجود سے انکار ہو گئے کہ بھائی اس کا تو کانسیپٹ ہی نہیں ہے، وہ تو ہے ہی نہیں ہے بیسیکلی اس کائنات میں. تو اور جو جدید علوم ہیں ان کی بھی جو بیس ہے وہ یہی ہے. تو ایک تو جو یہ ہے کہ جو چیز میتھمیٹکس جس کو پروو نہ کرے تو وہ نہیں ایگزسٹ کرتی. یہ بھی ایک تھیوری ہے خدا کے بارے میں کہ اس کو اس کائنات میں کوئی بھی چیز جو میتھ سے پروو ہو سکے نا وہی جائز ہے، وہی ہو سکتی ہے. اور دوسری جو تھوڑے سے نیچے والے درجے کی سائنس ہے وہ یہ کہتی ہے کہ مطلب آبزرویشن، سائنس بھی اسی پہ بلیو کرتی ہے کہ آپ کسی چیز کو آبزرو کریں، جب آبزرو ہو جاتی ہے تو وہ ہے، اور جو چیز آبزرو نہ ہو سکے تو وہ مطلب سائنس کے لیے وہ ایگزسٹ نہیں کرتی. تو اب یہ دیکھیں یہ بھی اسی سے آ رہا ہے، احساس سے، آبزرویشن سے، فزیکل بینگ، کسی کے ہونے سے وہ یہ ہوتا ہے جس کو آبزرو کیا جا سکے کسی بھی طریقے سے. تو یہ صرف مذہبی یا فلاسفرز کا کانسیپٹ نہیں ہے، جو اسی محسوس پر بنا ہے علوم جدید کی. تو اگر تو پھر اس دور میں شیشہ عقائد کا پاش پاش کہ جو بلیف سسٹم ہے، جو ایک ان سین کریٹر کے اوپر ایمان ہے، جو ایک بلیف ہوتا ہے نا ان ایکچوئل سینس، ٹرولی جو ایمان ہوتا ہے وہ مطلب پاش پاش ہے. کہاں سے کون آپ کو بتائے گا، کہاں سے کیسے آپ یقین کرو گے، جبکہ سارے جو ہیں وہ اس طرح کا ایک کانسیپٹ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو پھر جو عقائد ہے نا، مطلب جو بلیف سسٹم ہے وہ بروکن ہے، جس طرح سے ہمارے سارے انسانوں کا، ہماری ساری سوسائٹیوں کا ہے میرے خیال میں. تو اب اقبال جو ہے نا وہ پھر آگے مذہب کو ریلیٹ کریں گے. مذہب کریٹر سے ہے، ایک خدا کی ذات سے ہے. تو اس خدا کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ایک کریٹر جو ہے نا جس کے بارے میں ہم سارے کہتے ہیں، اس کو سمجھنا، حالانکہ ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے لیکن پھر بھی سمجھنا ضروری ہے. میں نے اقبال کی شاعری سے سیکھا ہے کہ نگیٹ کرنا ضروری ہے، کہ یہ چیز خدا نہیں ہو سکتی، یہ نہیں ہو سکتی، یہ نہیں ہو سکتی. اوکے، دین یو کم ٹو یور کنکلوژن کہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا سوائے ایک ذات کے. تو وہ جو ایک ذات ہے نا، جو ایک کریٹر ہے جس نے یہ ساری کائنات بنائی ہیں، ایک کائنات یا بہت سی کائنات ہیں، اور یہ بہت بڑی ہیں. میں نے آپ کوئی بھی یوٹیوب چینل سرچ کریں آپ کو کائنات کی ڈائمنشنز دیکھیں گے کتنی بڑی بڑی ہیں، اور جو ہمیں نظر آ رہا ہے اور جو ہمیں نظر نہیں آ رہا وہ بہت بہت زیادہ ہے. تو یہ جو کریٹر ہے جس نے ہمیں بنایا ہوا نا، تو اس نے ہمیں بنا کے چھوڑ نہیں دیا. وہ ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہے، وہ اپنی کریشن کے ساتھ ہر وقت ہر انسٹنٹ پہ کنیکٹڈ ہے. تو اب یہ ہے کہ پھر وہ اس نے انسانوں کو چونکہ وہ کنیکٹڈ ہے، اس نے ہمیں ایسے کھلا نہیں چھوڑا ہوا کہ جو مرضی کرتے جائیں. تو جہاں بھی ضرورت ہوتی ہے اسٹرنگز سارے اسی کے ہاتھ میں ہیں. ان مائی وی ہیو فریڈم بٹ دین وی آر آل ہم کنیکٹڈ بھی ہیں. تو چونکہ وہ اوریجنیٹر ہے، جب بھی کوئی چیز اوریجنیٹ ہونی ہوتی ہے تو وہ وہاں سے از دی اوریجنیٹر. سو ہر چیز جو ہے وہ آبزرور ہیں، از اوریجنیٹر. سو یہ سارے جو نام ہیں تو وہاں سے، تو پھر وہ جو انہوں نے اس خدا نے جو ایک خدا ہے صحیح والا، اس نے پھر انسانوں کو اس دنیا میں رہنے کے لیے اور اس میں جو آگے ہماری منزلیں آنی ہیں اس میں کامیاب ہونے کے لیے انہوں نے ایک وے آؤٹ بتایا ہے، اور اس وے آؤٹ کا نام مذہب ہے. ان انسانوں کے تھرو جن کو ہم پرافٹس کہتے ہیں.
ہم مسلمان ہیں تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور پروفٹ مانتے ہیں. تو اب یہ جو مذہب ہے نا جو تو مذہب ہے جس کا نام وہ ایک جنون خام. ٹھیک ہے. اب اس مذہب کو سمجھنا بھی ضروری ہے کہ وہ کیا مذہب ہے. وہ مذہب جو ہے وہ ایک جنون خام ہے. وہ ایک را پیور پیشن ہے, ایک ایموشنز ہیں. اس کو میں ایسے کنیکٹ کروں گا کہ جس طرح سے ایک ٹین ایجر ہوتا ہے نا, جب ہم ٹین ایجر تھے تو ذرا اپنے آپ کو اس میں لے کے جائیں, تو جو ایک ٹین ایجر ہوتا ہے اور the way a teenager is connected to his youth, ٹھیک ہے, ایک جوانی ہوتی ہے نا پھر, اور جو ایک ٹین ایجر ہے, تو جس طرح سے وہ ایک ٹین ایجر محسوس کرتا ہے اپنی جوانی کو گزارتا ہے, انجوائے کرتا ہے. جب ہم ٹین ایجر تھے تو اب دیکھیں کہ ہماری کیا کیا خیالات ہوتے تھے, کتنے ایموشنز تھے, کتنا پیشن تھا. ہر چیز جو ہے وہ ٹین ایج میں آپ کی ایکسیس میں ہوتی ہے. آپ کسی ٹین ایجر کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنیں گے کہ بھائی یہ چیز نہیں ہو سکتی, چونکہ اس ایج میں ہر چیز پاسبل ہوتی ہے, انرجی ہوتی ہے, پیشن ہوتا ہے. تو اس طرح سے ایک ٹین ایجر جو ہے وہ اپنی جوانی سے کنیکٹڈ ہوتا ہے. تو بالکل ایسے ہی جب انسان کو مذہب سمجھ آتا ہے, یا یوں کہیں کہ جب انسان کو ایک پوائنٹ انسان کی زندگی میں آتا ہے, اور وہ کسی ایج میں بھی آ سکتا ہے, جب اس کو یہ لگتا ہے کہ کچھ بگر ریالٹیز ہیں اس زندگی کی, تو پھر وہ سوئچ کرتا ہے ایک نارمل زندگی سے ایک مذہب کی طرف راغب ہوتا ہے. تو اس وقت جو اس انسان کا تعلق جو ہے نا وہ مذہب کے ساتھ بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے جیسے ایک ٹین ایجر کا اپنی جوانی کے ساتھ. تو جس طرح ٹین ایجر انتھوزیسٹک ہوتا ہے, پیشنیٹ ہوتا ہے, ہر کچھ کرنا چاہتا ہے, سیکھنا چاہتا ہے, بالکل ایسے ہی ایک انسان کو جب وہ اس کو سمجھ آ جائے کہ ایک بگر ریالٹی ہے, تو اس کا مذہب کے ساتھ بالکل یہی تعلق ہونا چاہیے. تو مذہب اس کے لیے وہ جنون خام بن جاتا ہے, را پیور پیشن. تو وہ پھر انسان کے اندر دوڑتا ہے, تو ہے جس سے آدمی کے تخیل کو انتعاش. تو پھر وہ اس کے اٹ اوپنز اپ مائنڈ. ہم انسان بہت قید میں ہیں, ساری زندگی بہت قید میں گزار دیتے ہیں, لیکن مذہب اوپنز اپ. یہ انسانوں کو بہت کچھ آگے چیزیں نظر آتی ہیں, زندگی کا مقصد نظر آتے ہیں, بہت کچھ چیزیں آسان ہوتی ہیں پھر آگے. تو کہتا مگر ہے فلسفہ زندگی کچھ اور. تو اس سے پھر زندگی کا جو فلسفہ ہے فلاسفی زندگی کی, وہ کوئی اور اپیئر ہوتی ہے, سامنے نظر آتی ہے. اس وقت ہماری فلاسفی اور ہے, یہ فلاسفی جو جہاں سے نظم شروع ہوئی ہے کہ ہم ایک خدا کا ایک کانسیپٹ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں جس کو فزیکل ہونا چاہیے. تو جب اس مذہب کو آپ لیں گے نا, اس طرح سے آپ مذہب کو ٹریٹ کریں گے اور ایک کریٹر پہ بلیو کریں گے, تو زندگی کا فلسفہ کچھ اور سامنے نظر آتا ہے. مجھ پہ کیا یہ مرشد کامل نے راز فاش. اقبال اپنا بتا رہے ہیں کہ ان کو ان کے مرشد کامل نے یہ بات بتائی. تو آخری جو شعر ہے وہ اگین پرشین میں ہے, اور میں اس کو انفارچونیٹلی نہیں سمجھ سکتا یا پڑھ سکتا, پروننسیشن میری نہیں ہوگی, لیکن اس میں اس کا مقصد یہی ہے, with every perfection is a little distress is welcome. تو اب یہ جو مذہب ہے جس کو ابھی آخری اشعار میں جو بتایا میں نے, تو اس مذہب جب انسان اس میں پڑ جاتا ہے اس کو ایسے ہی ٹریٹ کرتا ہے مذہب کو جیسے ایک نوجوان اپنی جوانی کے دن گزارتا ہے. تو ایک ایسا شخص وہ پھر جب مذہب کو ایسے گزارتا ہے نا اس کے ساتھ زندگی اپنی, تو پھر یہ ہے کہ اب جو ہم باہر دیکھتے ہیں وہ کچھ یوں ہے کہ ہم سارے پرفیکشنسٹ ہوتے ہیں. بیسیکلی ہم پرفیکشن چاہتے ہیں چیزوں میں. تو جب وہ کسی چیز میں پرفیکشن نہیں ملتی تو پھر ہمارے دل کے اندر ایک پنچ سا رہ جاتا ہے کہ کیوں نہیں. تو پھر ہم وہ جو پنچ ہے نا وہ ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم اور سٹرائیو کریں, وچ از گڈ تھنگ. لیکن ایونچولی ہوتا یوں ہے کہ ہر چیز اگین پھر آپ آپ آگے تو بڑھتے ہو, لیکن کچھ کمیاں رہ جاتی ہیں, کچھ ڈسٹریس رہ جاتی ہے. تو یہ دیٹس اے نارمل تھنگ. لیکن ہاؤ ایور پرفیکٹ دی انٹلیکٹ it is not good without love. تو یہ جو مذہب
جب ہم اس طرح مذہب کو سیکھ لیتے ہیں نا صحیح طرح سے، تو اس مذہب کا کام پھر کیا ہوتا ہے، پھر یعنی کہ انسان اچیو کیا کرنا چاہتا ہے، انسان پھر بھی پرفیکشنسٹ ہونا چاہتا ہے، لیکن اب وہ پرفیکشنسٹ ہونا چاہتا ہے، وہ اپنی انٹلیکٹ کو پرفیکٹ کرنا چاہتا ہے. یو نو انٹلیکٹ وہ چیز ہے، یہ ہمیں مذہب ہمارا بتاتا ہے کہ اس کو پرفیکٹ کریں. اب اس سے کیا مراد ہے انٹلیکٹ کو پرفیکٹ کریں، اپنی عقل کو جو ہے نا پختہ کریں، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ، اور یہ بھی اقبال کی شاعری میں سے میں نے یہ سارے ورڈز پک کیے ہوئے ہیں، کہ عقل کو ہم نے حضوری میں لے کے آنا ہے. عقل کو ہم نے جو پریزنس ہے نا جو اس ذات کی، اس کے سامنے اس کو سامنے لا کے اس کو سجدہ کروانا ہے. اس کو آپ یوں سمجھیں کہ مطلب ایک جو نوجوان کوئی بھی اونٹنی لے لیں، نوجوان گھوڑی لے لیں، کوئی بھی ایسا جانور جو کہ بالکل جوان ہو، بہت پاورفل ہو، اور وہ کنٹرول میں نہیں آتا. وہ ہمیشہ اپنے وہ بھاگنا چاہتا ہے، وہ جس قلعے سے اس کو باندھتے ہیں نا وہ قلعہ توڑ کے بھاگ جاتا ہے، اس کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے، اس کے اوپر چڑھ نہیں سکتے. تو بالکل عقل جو ہے نا وہ ایسی ہی ایک چیز ہے. تو ہم نے کرنا یوں ہوتا ہے کہ ہم نے عقل کو ایک نکیل ڈالنی ہے، اس کے ناک میں اس کو ایسے نکیل ڈالنی ہے، اور وہ نکیل ہم نے ڈالنی ہے محبت کی. محبت چونکہ دل سے ریلیٹڈ ہے، سو ہم نے عقل کو دل کے تابع کرنا ہے محبت کی لگام ڈال کے. سو ہم نے اس کو بار بار عقل کو یہ بتانا ہے کہ بھائی یہ تمہاری جگہ ہے، یہ ایک بیس ہے تمہاری ہمارے دل کے اندر، جو کہ سچائی سے کنیکٹڈ ہے، جو کہ اللہ کی ذات سے کنیکٹڈ ہے. تو ہم نے بار بار اس کو ٹرین کرنا ہے عقل کو کہ تم یہاں آؤ، یو بی ان ہز پریزنس. تو یہ کرتے رہنا ہے، اور تو ایونچولی یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر ہم اس کو اس کی حضوری میں لے آتے ہیں. تو جب وہ عقل ایک دفعہ حضوری میں آ گئی تو پھر آپ آپ اس کا ہاتھ پکڑیں عقل کا، اور اس کو جہاں مرضی لے جائیں، پھر وہ بیہیو کرے گی، پھر وہ ٹھیک رہے گی، پھر وہ حلال ہوگی، جو بھی سوچے گی وہ ٹھیک ہوگا، وہ انسانوں کے لیے ٹھیک ہوگا، آپ کے لیے ٹھیک ہوگا، میرے لیے ٹھیک ہوگا. لیکن جب تک کہ وہ پرفیکٹ نہیں ہوتی نا عقل، تو اس کے بغیر جو ہے نا پھر ہم خسارے میں رہیں گے. کوئی بھی اور خسارہ زندگی میں جو ہے وہ ہم اس کے بغیر رہ سکتے ہیں، لیکن اگر ہم نے عقل کو پرفیکٹ نہ کیا اور اس کو حضوری میں نہ لے کے آئے، تو یہ خسارہ جو ہے نا پھر انفارچونیٹلی ہمارا ایٹرنل خسارہ نہ بن جائے. دیٹس the وری. سو یہی مذہب کا پرپس بھی ہے. I'll stop here and انشاءاللہ I hope کہ someone جو ہے نا آپ میں سے کچھ مجھے گائیڈ کریں گے ان ٹاپکس کے بارے میں.